मेरी शादी एक अमीर घराने में हुई थी। शादी के दूसरे दिन मेरे ससुर ने मुझे और मेरे शोहर को हनीमून के लिए दुबई भेज दिया कि मेरे शोहर अभी हनीमून के लिए नहीं जाना चाहते थे। मगर मेरे ससुर ने हम दोनों को जबरदस्ती हनीमून के लिए भेज दिया। मेरे सास ससुर और मेरे देवर अलग घर में रहा करते थे और मुझे और मेरे शोहर को शादी पर उन्होंने एक अलग घर दिया था। मेरे ससुर का मानना था कि हर किसी को अपनी जिंदगी अपने ढंग से जीने का हक है। इसीलिए उन्होंने शादी के वक्त ही मेरे शोहर को अलहदा कर दिया। मैं खुशी से हवाओं में उड़ रही थी क्योंकि मैं तो कभी शहर से बाहर भी नहीं गई, ना ही हम इतने अमीर थे। वो तो किस्मत से मेरा रिश्ता इस घराने में हो गया था। मैंने जल्दी जल्दी अपना सामान पैक करना शुरू कर दिया। मेरे शोहर को ज़्यादा खुशी नहीं थी। उन्हें कारोबार की फिक्र सताए जा रही थी, लेकिन अपने अब्बा के सामने वो ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते थे क्योंकि सब कुछ मेरे ससुर का था। इसलिए वो मेरे साथ दुबई के लिए निकल गए। 15 दिन पलक झपकते ही गुजर गए। शादी के शुरू के दिन ऐसे ही तो होते हैं, एक दूसरे की संगत में वक्त का पता ही नहीं चलता। अलबत्ते एक बात कुछ अजीब थी कि मेरे शोहर का रवैया मेरे साथ कुछ उखड़ा सा लगता था। मैंने जब वजह पूछी तो वो यही कहते थे कि मेरे कारोबार का बहुत नुकसान हो रहा है, और ये बात मुझे समझ नहीं आती थी क्योंकि वहाँ मेरे ससुर सब कुछ देखने के लिए मौजूद थे। फिर शोहर को किस बात की फिक्र थी? अक्सर उनको फ़ोन आता तो वो कमरे से निकल जाते थे, मेरे सामने बात भी नहीं करते। बस इसी तरह 15 दिन गुजरे और हमने वापसी का सफ़र शुरू किया। मेरा दिल तो नहीं चाह रहा था कि इतनी जल्दी ये खूबसूरत दिन ख़त्म हो जाए, लेकिन वापसी की टिकट भी पहले ही बुक हो चुकी थी। हम हवाई जहाज़ में बैठे तो मेरे शोहर ने थकन से आंखें बंद कर ली। न जाने वो किन ख्यालों में गुम थे। मुझे तो लगता था कि उनका दिल और ध्यान दफ्तर में ही रहता है। अभी भी उनके चेहरे पर बहुत अजीब से तासुरात थे। मैं खामोशी से कुछ ही देर बैठी कि मुझे ऐसे महसूस हुआ जैसे किसी की नज़र मेरे वजूद पर जमी हुई हो। मैं नई दुल्हन थी, हाथों में चूड़ियाँ, चेहरे पर सुर्खी जेवरात भी पहन रखे थे। मैंने जल्दी से अपना दुपट्टा ठीक किया, फिर यहाँ वहाँ देखा तो मेरी नज़र दूर बैठे एक आदमी पर पड़ी, जिसकी नज़र मुझ पर जमी हुई थी। वो मुझे देखे जा रहा था। मुझे बड़ी घबराहट हुई। मैंने अपने शोहर की जानिब देखा जो अभी भी आंखें बंद किए बैठे थे। पहले मैंने सोचा कि अपने शोहर को उठाकर उस आदमी के बारे में बताऊं, लेकिन फिर मुझे लगा मेरे शोहर क्या सोचेंगे। अभी हमारी शादी को ज़्यादा दिन नहीं हुए थे, इसी मुझे अपने शोहर के बारे में ज़्यादा इल्म भी नहीं था। मुझे डर था कि कहीं वो इससे झगड़ा करने ना चले जाए। मैंने खुद ये सोचकर नजरें फेर ली। मैंने अपना ध्यान उसकी तरफ से हटाया और फिर खुद अपनी आंखें बंद कर ली। खुदा खुदा करके हवाई जहाज लैंड हुआ और मैं अपने शोहर का हाथ पकड़कर एयरपोर्ट से निकल आई। घर पहुंचकर मैंने सुकून का सांस लिया। मैं एक शरीफ घराने से बिलोंग करती थी और किसी गैर मर्द का खुद पर यूं नजर जमाए रखना मुझे बहुत नागवार गुजरा था। अगली सुबह मेरी अम्मा का फोन आया। वो कहने लगी कि वापस आ गई हो तो माँ से मिलने भी आ जाओ। तुम तो ससुराल जाकर हमें भूल ही गई हो। मैं जो अपना सामान खोलने के लिए बैठी थी, अम्मा की नाराजगी सुनकर मैंने उसे ऐसे ही छोड़ दिया और अपने शोहर से कहा कि मुझे मेरी अम्मा के घर छोड़े। वो अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रहे थे। मेरी बात सुनते ही फौरन उठ खड़े हुए और कहा कि चलो मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ। मैं हैरान थी कि वो एकदम से कैसे मेरी बात मान गए हैं। खैर ये बात मेरे लिए खुशी की थी। मैं झटपट तैयार हुई और उनके साथ चल पड़ी। लेकिन जैसे ही गाड़ी से बाहर निकली तो मेरी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई। मैंने एक नज़र अपने शोहर पर डाली। उनकी नज़र सड़क पर थी। मैंने खिड़की से दूसरी नज़र उस आदमी पर डाली जो मेरा पीछा करते हुए यहाँ तक पहुँच गया। वो मेरी तरफ देख रहा था। मेरी जान निकलने लगी थी। मैंने सोचा कि अपने शोहर को बताऊं या फिर ना बताऊं। ऐसी कोई बात बताकर मैं उन्हें परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए खामोश हो गए। मेरे शोहर ने मुझे अम्मा के घर छोड़ दिया और रात को लेने के लिए आने का कहा। मेरे पास सारा दिन था। मैं अम्मा के गले लग गई और उनके साथ बहुत अच्छा वक्त गुजारा। शाम को छोटी बहन के साथ छत पर पहुंची तो एक दफ़ा फिर मेरे होश उड़ गए क्योंकि वो आदमी मेरी अम्मा के घर के बाहर मौजूद था और मैं ये बात अच्छी तरह जान गई थी कि वो मेरा पीछा कर रहा है। मेरे हाथ पांव कांपने लगे। पता नहीं वो क्या चाहता था, क्यों मेरे पीछे पड़ा था। मैं तो उसे जानती तक नहीं थी। पहली दफ़ा मैंने उसे फ्लाइट में ही देखा। मैंने छोटी बहन की तरफ देखा और उसका हाथ पकड़कर नीचे चली गई। मेरी अम्मा कहने लगी, अमीरों के घरों में ब्याह कर चली गई हो, तुम तो हमें मुंह तक नहीं लगा रही। फिर अब्बा कहने लगे, बच्ची थक गई होगी, इतने लंबे सफ़र से आई है। सारा दिन ऐसे ही गुजर गया था। रात को मेरा शोहर मुझे लेने आया तो मैं अपने घर वापस लौट आई। घर में दाखिल होते वक्त मैंने पलट कर देखा तो वो आदमी तब भी मेरे पीछे ही था। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। ये बात किसको बताऊं? शोहर को बताने की हिम्मत नहीं थी। मैंने सोचा कि कुछ दिन ऐसे ही गुजार देती हूँ, क्या पता ये खुद ही चला जाए। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अगले दिन मेरी सास का फ़ोन आया। वो मुझे अपने पास बुलाने लगी। मैं ड्राइवर के साथ घर से निकली तो वो आदमी तब भी मेरे पीछे ही था। सास के घर जाकर मुझे सुकून नहीं आया था। मेरे ससुर ने मेरी बेचैनी महसूस की तो पूछने लगे, कोई बात है क्या? लेकिन मैंने इनकार में सर हिलाया। फिर यहाँ वहाँ की बातें होने लगी। ससुर पूछने लगे, दुबई से क्या क्या सामान लाई थी? तुमने सामान खोल दिया है?
میں نے بتایا کہ میں سامان کھول نہیں سکی، اپنی امی کے گھر چلی گئی تھی اور یہاں آ گئی ہوں۔ انہوں نے سر ہلایا اور کہنے لگے کوئی بھی پریشانی ہو تو تم مجھے کہہ سکتی ہو۔ ان کی بات سن کر میں کچھ گھبرا گئی تھی، ایسا لگا جیسے وہ میرا چہرہ پڑھ رہے ہیں۔ میں نے اچھا کہا اور نظر چرا لی اور پھر ایسے ہی کچھ وقت گزرا کہ اپنے گھر چلی گئی۔ رات کو بے چینی سے مجھے نیند بھی نہیں آئی تھی، میں کروٹیں بدلتی رہی۔ پھر آدھی رات کو میں نے کھڑکی سے باہر دیکھا تو وہ آدمی تب بھی باہر کھڑا تھا۔ اب تو میری جان ہی نکل گئی، نہ جانے وہ کیوں دن رات میرا پیچھا کر رہا تھا۔ میں سوچ ہی رہی تھی کہ اس مسئلے کا حل کیا نکالوں، اتنے میں میرا شوہر اٹھ کر میرے پاس آیا اور کہنے لگا تم اتنی رات کو یہاں کیوں کھڑی ہو؟ میں نے سوچا کہ میں اپنے شوہر کو ساری حقیقت بتا دوں، مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا، اور پھر میں نے اپنے شوہر کو فلائٹ سے لے کر اب تک کی ساری بات بتا دی۔ تب وہ ایک دم ہی غصہ ہو گیا اور کہنے لگا مجھے تو یقین ہے تم نے اسے کچھ ایسا کیا ہوگا کہ وہ آدمی تمہارے پیچھے یہاں تک چلا آیا اور دن رات گھر کے دروازے پر کھڑا ہے۔ شوہر کی بات سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، بجائے اس کے کہ وہ میری مشکل سمجھتا، میری مدد کرتا، وہ مجھے ہی قصوروار ٹھہرا رہا تھا۔ میں نے انکار میں سر ہلایا اور اپنے شوہر سے کہا ایسا کچھ بھی نہیں ہے، آپ غلط سمجھ رہے ہیں۔ میرا شوہر طنزیہ ہنسا اور کہنے لگا میں نے توبہ کو پہلے ہی کہا تھا کہ اتنے غریب گھر کی لڑکی لانے کی کیا ضرورت ہے، تھوڑا سا پیسہ کیا دیکھے گی؟ پاگل ہونے لگی، دیکھو میری بات سچ ثابت ہو گئی، تمہیں پیسے والا شوہر ملا تو تم نے پرانے عاشق کو بھی ساتھ لگا لیا، تم ہی ہو بذات، میں تو پہلے تمہیں جان گیا تھا۔ اپنے شوہر کے خیالات جان کر میں دھنگ رہ گئی، مجھے یقین نہیں ہے کہ وہ میرے بارے میں بھی ایسے سوچ سکتے ہیں، کیا اسی لیے وہ مجھ سے کھچے کھچے سے تھے؟ کیا یہ شادی ان کی مرضی کے خلاف ہوئی تھی؟ صبح وہ دفتر کے لیے نکل گئے، میں سارا دن پانی کے بغیر مچھلی کی طرح تڑپتی رہی۔ شام کو واپس آئے تو تب بھی کوئی بات نہیں کی، خود ہی میرا سامان کھول کر نہ جانے کیا کچھ تلاش کرنے لگے۔ میں نے جاننا چاہا تو مجھے باہر دھکیل دے اور کہنے لگے دور ہٹ جاؤ۔ میرا سارا سامان انہوں نے بکھیر کر رکھ دیا، ویسے بھی یہ مختصر سے سامان تھا، اس دن مجھے اس میں سے کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں پڑی تھی۔ میں نے بس اماں کے گھر جاتے ہوئے اپنی بہن کا تحفہ نکالا جو میں دبئی سے اس کے لیے لائی تھی، باقی کسی چیز کو چھڑا بھی نہیں تھا۔ سارا سامان پھیلانے کے بعد میرا شوہر غصے سے باہر نکل گیا، ایسا لگ رہا تھا جیسے انہیں میرے کردار پر شک ہو گیا ہو، وہ کوئی ایسی چیز تلاش کرنا چاہتے تھے جس کے ذریعے وہ مجھے اپنی زندگی سے ہمیشہ کے لیے نکال باہر کرے، لیکن میرے پاس ایسی کوئی بھی چیز نہیں تھی، میں نے کسی سے بھی کوئی تعلق نہیں تھا۔ پھر کافی دیر بعد میرے شوہر واپس آئے، ان کا مزاج تب بھی ٹھیک نہیں تھا۔ میں اپنے کمرے کی کھڑکی سے انہیں دیکھ رہی تھی، میں نے انہیں گاڑی سے اتر کر گھر میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ جس انداز میں الیاس نے گاڑی کا دروازہ بند کیا تھا، ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ ہر چیز کو تہس نہس کر دیں گے۔ شاید میں نے انجانے میں کچھ ایسا کر دیا تھا جس کا انجام بہت برا ہونے والا تھا۔ کچھ دیر میں نے کمرے میں انتظار کیا لیکن میرے شوہر اوپر نہ آئے، وہ نیچے لاؤنج میں ہی بیٹھ گئے تھے۔ میں پریشانی کے عالم میں کھڑکی پر پہنچی تو میری جان نکل گئی، کیونکہ وہی شخص گھر میں داخل ہو رہا تھا۔ اسے دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس کا ہمارے گھر میں آنے کے پیچھے کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ یقیناً وہ یہاں کوئی نئی مصیبت کھڑی کرنے آیا ہوگا۔ یہی سوچ کر میں جلدی سے اپنے کمرے سے نکلی اور تیزی سے لاؤنج پہ پہنچی، لیکن جب تک وہ میرے شوہر سے کوئی بات کر چکا تھا اور میرا شوہر غصے سے اسے دیکھ رہا تھا۔ جیسے ہی میرے شوہر کی نظر پڑی، اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے کھینچا اور اس آدمی کی طرف دھکیل کر کہنے لگا جاؤ لے جاؤ اس بد کردار کو، اسی کے لیے تم یہاں آئے ہو نا؟ یہ میرے کسی کام کی نہیں ہے، مجھے ایسی بد کردار بیوی نہیں چاہیے۔ اپنے شوہر کے منہ سے ایسی بات سن کر میری جان نکل گئی۔ میں نے کہا الیاس خدا کے واسطے ایسی بات نہ کرے، میں اس شخص کو جانتی بھی نہیں ہوں۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، لیکن الیاس کو مجھ پر رحم نہیں آیا۔ وہ کہنے لگے تمہارا اس کے ساتھ کوئی تعلق ضرور ہے، جبھی تو یہ ہمارے نام لے کر یہاں تک آ گیا، اور نہ کسی غیر میں اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ کسی لڑکی کے لیے اس کے شوہر کے سامنے آواز اٹھائے۔ جاؤ دفع ہو جاؤ اس کے ساتھ۔ الیاس نے مجھے گھر سے نکلنے پر مجبور کر دیا تھا، آدھی رات کو مجھے دھکے دے کر نکال دیا تھا۔ اس آدمی نے مجھے اپنی گاڑی میں دھکیلا اور گاڑی چلا دی۔ میں نے غصے سے اسے کہا کہ دروازہ کھولو اور مجھے جانے دو۔ وہ تو جیسے بہرا ہو گیا تھا، میں اب تک نہیں سمجھ پائی تھی کہ وہ کون ہے، مجھ سے کیا چاہتا ہے، میرے شوہر نے کیوں مجھ پر اعتبار نہیں کیا اور اس آدمی کی ہر ایک بات پر اعتبار کیوں کر لیا۔ اس آدمی نے پتہ نہیں میرے شوہر سے ایسا کیا کہا تھا کہ میرے شوہر نے آدھی رات کو ہی مجھے گھر سے نکال دیا تھا۔ پھر اس نے مجھے آدھی رات کے اندھیرے میں ایک پاگل خانے کے سامنے اتارا۔ مجھے سمجھ نہیں آیا تھا کہ وہ مجھے یہاں کیوں لایا۔ وہ مجھے کھینچتا ہوا اندر لے گیا۔ وہاں ایک کمرہ بنا ہوا تھا جس میں سرخ رنگ کی لائٹ چل رہی تھی، اور سرخ کمرے میں لے جا کر اس نے میرے ہاتھ پاؤں باندھ دیے، اور پھر اس وقت میری جان نکل گئی جب اس نے ایک کرنٹ والی مشین میرے جسم کے ساتھ جوڑی اور ایک ہلکا سا جھٹکا مجھے دیا۔ میرا سارا وجود لرز اٹھا، ایک ہلکے سے جھٹکے نے میری جان نکال دی۔ اب وہ کہنے لگا اگر تم نے میری ہر بات کا جواب نہیں دیا تو میں تمہارے ساتھ اس سے بھی زیادہ برا کروں گا۔ اور پھر اس نے مجھ سے ایک ایسا سوال پوچھا جسے سن کر میں دنگ رہ گئی۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے کچھ معلوم نہیں، تم کس بارے میں بات کر رہے ہو؟
اور میری بات سن کر اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا اور وہ کہنے لگا تم بہت ہی ڈھیٹ ہو، لیکن یاد رکھنا ہم تم سے سچ اگلوا کر رہیں گے۔ میں نے پریشانی سے اسے کہا کہ میں نہیں جانتی تم کس بارے میں بات کر رہے ہو۔ وہ کہنے لگا دبئی ایئرپورٹ پر تمہارے بیگ میں غلطی سے میرا سامان آ گیا تھا، مجھے وہی چاہیے۔ میں نے اسے بتایا کہ میں نے اپنا سامان کھولا ہی نہیں تھا، بلکہ میرا سامان تو میرے شوہر نے غصے سے بکھیر دیا، اس لیے مجھے نہیں معلوم کہ اس میں تمہارا کوئی سامان تھا یا نہیں۔ یہ سن کر وہ غصے سے کہنے لگا تمہارے شوہر کو بھی میرا سامان نہیں ملا، یقیناً تم نے اسے کہیں آگے پیچھے کیا ہے، جسے تم نظر آتی ہو ویسے ہرگز نہیں ہو۔ اس آدمی کی بات پر میں حیران رہ گئی، اسے کیسے معلوم تھا کہ میرے شوہر کو میرے سامان میں کیا ملا اور کیا نہیں؟ اور جب یہی سوال میں نے اسے کیا تو جو جواب اس نے مجھے دیا وہ سن کر تو میرے سان ہی خطا ہو گئے تھے۔ وہ کہنے لگا کہ میں نے پہلے تمہارے شوہر سے اپنا سامان مانگا تھا، لیکن اسے وہ سامان نہیں ملا۔ اس کی ہر بات میری سمجھ سے باہر تھی۔ پہلے اس آدمی کا میرا پیچھا کرنا، مجھ پر نظر رکھنا، اور اب یہ کہنا کہ میرے شوہر سے اس کی بات ہو چکی ہے۔ میں نے کہا تم مجھے ٹھیک طرح سے بتاؤ تم کون اور کیا چاہتے ہو، کہ کس سامان کی بات کر رہے ہو، اور میرے سامان میں تمہاری کوئی چیز کیسے آئی؟ پھر اس نے مجھے بتایا کہ وہ کون ہے، وہ اپنے سامان کی بات کر رہا ہے۔ سچ اتنا بھیانک تھا جسے سن کر یقین کرنا بھی مشکل تھا۔ میں کچھ لمحے سکتے کے عالم میں اسے دیکھتی رہی۔ اس آدمی نے بتایا کہ وہ میرے شوہر کا کزن ہے، اور وہ میرا شوہر مل کر دبئی سے یہاں ہیروں کی سمگلنگ کرتے ہیں۔ جب میرا شوہر مجھے ہنی مون کے لیے لے کر گیا تو وہاں اس نے کچھ قیمتی ہیرے بھی سمگلنگ کی خاطر لیے تھے اور اسے میرے سامان میں چھپا دیا تھا تاکہ اگر پکڑی بھی جاؤں تو میں پکڑی جاؤں اور وہ دونوں بچ جائیں۔ وہی ہیروں کی تلاش کر رہے تھے، وہ کروڑوں کی مالیت کے ہیرے ہیں اور ان کا ملنا بہت ضروری ہے۔ میرا شوہر کھل کر سامنے نہیں آنا چاہتا تھا کیونکہ وہ ہمیشہ اسی طرح شادی کر کے بیوی کو باہر لے کر جایا کرتا، اسی لیے وہ اپنے آپ کو ظاہر نہیں کر سکتا تھا۔ میں اپنے شوہر کی پہلی بیوی نہیں تھی، بلکہ وہ 3 شادیاں پہلے بھی کر چکا تھا اور ایک دفعہ سمگلنگ کروانے کے بعد وہ انہیں طلاق بھی دے چکا تھا، اسی لیے اب بھی اس نے اپنے کزن کا سہارا لیا۔ میرے سسر نے جان بوجھ کر مجھے اپنی بہو بنایا تھا کیونکہ میں غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، اگر پکڑی بھی جاتی تو کوئی مجھے بچانے نہیں آتا۔ دراصل میرے سسر کا یہی کاروبار تھا، بیٹا اور باپ مل کر سمگلنگ کا کام کیا کرتے اور مجھے شادی کے نام پر مہرہ بنا کر استعمال کیا جا رہا تھا۔ اب مجھے سمجھ آئی تھی کہ شادی کے اگلے دن میرے سسر نے محبت سے میرے ہاتھ میں ہنی مون کے ٹکٹ کیوں پکڑوائے تھے۔ وہ تو میرے ذریعے ہیرے سمگلنگ کرنا چاہتے تھے، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ مجھے ان چیزوں کے بارے میں کچھ پتہ نہیں تھا۔ میں تو کسی بھی سامان کو ہاتھ تک نہیں لگایا تھا، اسی لیے وہ جہاں کہیں بھی رکھا گیا تھا وہیں سے ملنا چاہیے تھا۔ لیکن وہ آدمی کہہ رہا تھا کہ وہ ہیرے میرے سامان میں موجود نہیں ہیں۔ وہ کہنے لگا تمہارے سامان میں ایک چھوٹا سا سرخ رنگ کا ڈبہ تھا، اس کے اندر تمہارے شوہر نے وہ ہیرا چھپایا تھا، لیکن اب وہ ڈبہ تمہارے سامان میں نہیں ہے۔ یہ سن کر میرے ہوش اڑ گئے تھے کیونکہ وہ سرخ رنگ کا ڈبہ تو میں نے اپنی بہن کی خاطر خریدا تھا، اس کے اندر ایک گھڑی تھی۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ میرے شوہر نے اس گھڑی کے ڈبے کے اندر ہیرا چھپایا ہوا ہے۔ جب الیاس کو تلاش کرنے پر بھی وہ ہیرا نہ ملا تو اس نے اپنے کزن سے کہا کہ وہ مجھے یہاں لے آئے اور مجھ سے سچ اگلوائے۔ میرے گھر والے میرے بارے میں کچھ پتہ بھی کرتے تو میں ہی بد کردار ثابت ہوتی۔ اب میں سارا سچ جان گئی تھی، لیکن اگر میں یہ بات اس آدمی کو بتا دیتی تو مجھے یقین تھا کہ وہ مجھے وہی مار ڈالتا۔ میں نے لا علمی کا اظہار کیا اور یہی کہا کہ مجھے نہیں معلوم کہ وہ ہیرا کہاں ہے، اور پھر میں نے بڑی چالاکی سے یہ کہہ کر اس آدمی کے دل میں شک ڈال دیا کہ کہیں میرے شوہر نے تمہیں دھوکہ تو نہیں دیا، کیونکہ میرا سامان میرے شوہر نے کھولا تھا، ہو سکتے اسے ہیرا مل گیا اور وہ تمہیں تمہارا حصہ نہ دینا چاہتا ہو۔ میری بات سن کر وہ آدمی واقعی شک میں پڑ گیا کیونکہ اسے بھی یہی لگ رہا تھا کہ میں اس سے نہیں جانتی، اور ایک حد تک یہ بات سچ تھی۔ میں نے اس کا شک بڑھانے کے لیے سب کچھ کہہ دیا کہ میرے شوہر اور سسر فون پر بات کر رہے تھے اور وہ دونوں کسی ہیرے کو فروخت کرنے کا ذکر بھی کر رہے تھے۔ یہ سن کر اس آدمی نے گھور کر مجھے دیکھا اور کہنے لگا تم سچ کہہ رہی ہو؟ میں نے ہاں میں سر ہلایا تو وہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ میں نے اس کے آگے ہاتھ جوڑ دی اور کہا مجھے جانے دو، میرا تو کوئی قصور نہیں ہے، اب تو تمہارا کزن بھی مجھے نہیں اپنائے گا، وہ مجھے طلاق دے دے گا، ہم غریب لوگ ہیں، کسی کو کچھ نہیں بتائیں گے۔ اس نے سر انکار میں ہلایا اور کہنے لگا میں اتنا بڑا رسک نہیں لے سکتا، تمہارا شوہر مجھ سے دھوکہ کرے گا، اس بات کا اندازہ مجھے پہلے ہی تھا۔ میں نے اس آدمی سے کہا اگر تم مجھے جانے دو گے تو میں تمہارے لیے زیادہ آسانی ہوگی، کیونکہ میرے ابا پولیس میں رپورٹ کروا دیں گے، پولیس تم لوگوں کے پیچھے لگے گی اور پھر بہت سے مسائل پیدا ہوں گے، لیکن اگر میں واپس گئی تو میرے گھر والے بھی خاموش رہیں گے اور یہ بات باہر بھی نہیں جائے گی، تم اپنے طور پر ہیرے کی تلاش کر لینا، ویسے تو اب تک میرا شوہر ہیرا فروخت کر چکا ہوگا۔ یہ کہہ کر میں نے خاموشی اختیار کی تو وہ سوچ میں پڑ گیا اور ابھی کچھ سوچتے ہوئے اس نے مجھے آزاد کر دیا۔ اس نے مجھے دھمکی دی کہ میں یہ بات کسی کو بھی نہیں بتاؤں گی، اور میں نے بھی وعدہ کر لیا تھا کہ میں واپس اپنے میکے پہنچ گئی تھی۔ میرے ماں باپ مجھے دیکھ کر حیران رہ گئے۔
میں نے بہت سوچ سمجھ کر اپنے ماں باپ کو ساری بات بتا دی، لیکن یہ بات نہیں بتائی کہ وہ ہیرا میں نے غلطی سے چھوٹی بہن کو دیا ہے۔ میرے ماں باپ کہنے لگے اتنے خراب لوگوں سے رشتہ توڑنا ہی بہتر ہے۔ میرے ابا نے خود ہی میرے شوہر سے بات کر کے میری طلاق کروا دی۔ میرا شوہر یہ سن کر ہکا بکا رہ گیا کہ اس کی کزن نے مجھے چھوڑ دیا ہے۔ اس بات کو 4 ہی دن گزرے تھے اور بھی مجھے پتا چلا کہ کسی نے میرے شوہر کو گولی مار کر ہلاک کر دیا اور میرے سسر کو اسی صدمے سے ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ میں جانتی تھی یہ کام جس نے کیا ہوگا، لیکن میرا خاموش رہنا ہی بہتر تھا۔ اور پھر جب پولیس نے تفتیش کی اور پتہ چل گیا کہ میرے شوہر کی کزن نے اسے مارا تھا، اب وہ بھی جیل کی سلاخوں کے پیچھے گیا تھا۔ سارے مجرم خود بخود اپنے انجام کو پہنچ گئے۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ لوگ اس طرح ایک دوسرے کو مار دیں گے۔ میں نے اپنی بہن سے پوچھا کہ وہ گھڑی کہاں ہے جو میں نے تمہیں تحفے میں دی تھی۔ تب وہ الماری سے ڈبہ نکال کر لے آئی، کہنے لگی باجی میرے دوست کی شادی آنے والی ہے، یہ گھڑی میں وہاں پہن کر جاؤں گی۔ میں نے جلدی سے اس گھڑی کا مخمل ہٹایا تو میری آنکھیں چمک اٹھی، وہاں ہیرے چمک رہے تھے۔ میں چپکے سے انہیں اپنی مٹھی میں لے لیا۔ اس ہیرے کا اصل حقدار کون تھا میں نہیں جانتی، لیکن اب یہ ہیرا میرے پاس تھا۔ فی الحال تو مجھے خاموش رہنا تھا۔ ان ہیروں کو بیچ کر ہماری قسمت بدل سکتی ہے، لیکن میں نے سن رکھا تھا کہ اس طرح کے ہیرے کھلے عام فروخت بھی نہیں ہوتے۔ آپ لوگ مجھے بتائیں کہ میں نے ٹھیک کیا ہے یا غلط؟ کمنٹ سیکشن میں جواب ضرور دیجیے گا۔ ناظرین، اگر کہانی پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔